मून बुर्ज हमल में, और बुर्ज हमल न्यू बिगिनिंग का कारक है। और आज जलसा है 25 मार्च का। क्या कोई नई शुरुआत होने जा रही है? और अब बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा सिक्योरिटी इदारों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज 25 मार्च है और आज फिर मीनार पाकिस्तान में जलसा है। पहले ये जलसा 2011 में इमरान खान ने किया था, पर वो पीटीआई की जमात का जलसा था। आज ये जलसा पाकिस्तान का जलसा बनता जा रहा है। यानी कि आज अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले मैंने कहा था कि इमरान का ये जो विजन लेकर चल रहे हैं कि हकीकी आज़ादी, ये बड़ा मायना रखता है। ये चीज़ जो बड़ी मायने मैंने इसलिए कहा था कि आज़ादी की तारीख बना दिया तभी ये कामयाब रही। अगर वो अपनी जमात के लिए लड़ते तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। वो एक आज़ादी की तरफ चल पड़े, एक हकीकी आज़ादी की तरफ। और जो पाकिस्तान 75 सालों में उसको समझने में लगे कि आज़ादी तो हमें मिली ही नहीं, और हम हौफ दिलाते रहे कश्मीरियों को कि बन के रहेगा पाकिस्तान कश्मीर, आज़ाद करवा के रहेंगे कश्मीर। पता चला हम तो खुद कैद में, खुद गुलाम हैं। ये हुआ। अब आज का चार्ट जिस टाइम पे मैं बात करूं, चर लगन का चार्ट है, दो ड्यूल ज़ोडिक साइन का चार्ट है। ड्यूल ज़ोडिक साइन का पता चल गया आपका। लेकिन मून जो है वो एरिस पे बैठा हुआ है, राहु के साथ और वीनस के साथ। और एरिस को बिगिनिंग कहा जाता है, यानी कि नई शुरुआत कहा जाता है। तो क्या आज नई शुरुआत होने जा रही है? नया स्टेप लिया जा रहा है। पाकिस्तान में चीजें बड़ी ही 1 सालों के अंदर, बल्कि 11 महीने हो गए, तो साल होने वाला है, बड़ी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हुई जो पहले से कभी भी नहीं। वरना हमारे यहाँ पे जो सरबराह हैं और स्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान में आते थे। वरना जब जैसे इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जैसे ही नौकरी ख़त्म हुई, तो पाकिस्तान से बाहर। ये बंदा इमरान खान है, उसने उस रवायत को, उस रीत को तोड़ दिया, वो जाता ही नहीं। अब ये सारे परेशान हैं कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे। ये वो चीज़ है जो उनको दूसरों से मुख्तलिफ करती है। गोली भी खा ली, जान की भी धमकी, लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़े, क्योंकि उनका जीना मरना बकौल उनके वो पाकिस्तान है, और बाकियों का हमारा इक़्तिदार का मज़े लूटना पाकिस्तान है, और ज़िंदगी बाहर गुजारना, चाहे वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो। ये रीत और ये रवायत टूटी है अब हमारे। और ये भी बड़ा एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ है कि हम 2011 में जो जलसा था वो चैलेंज बना मुख्तलिफ जमातों के लिए, इमरान खान का। और आज का जलसा जो है, जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए चैलेंज बनने जा रहा है। जो असल पाकिस्तान में ताकत है उनके लिए एक चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है। जैसे आपको मैंने पिछली 2-3 वीडियो में कहा था कि दुनिया भर में जो नॉर्थ साइड के ऊपर है वहाँ पब्लिक बाहर आएगी, और कैपिटल जिनका नॉर्थ में है वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फ्रांस का वाक़या आपने देख लिया कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस है और वो उसके नॉर्थ में है। तो ये आप चीज़ें देख रहे हैं, और हमारा कैपिटल भी जो है वो नॉर्थ में ही आता है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही हैं। और 28 मार्च को मार्स जो है वो राहु के नक्षत्र पे आने वाला है। सैटर्न पहले से उधर है, केतु भी उधर ही है, और राहु खुद केतु के नक्षत्र में बुर्ज हमल में। यानी कि ऐसे ऐसे राज, मैंने कहा था कोई राज ऐसा नहीं होगा जो खुल के बाहर नहीं आएगा। और बहुत हद तक एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, टेररिस्ट अटैक, कुदरती आफात और अर्थक्वेक, सैलाब जैसे वाक़ये और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन को रोकना, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि अब तब्दील आ रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फंदा अपने गले ले तो चुके हैं। प्लानिटरी कंडीशन तो ये बता रही है कि बहुत गले
پڑنے والا ہے. جو آج اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، آپ دیکھیں گے اگلے 20 سے 25 دنوں کے اندر، اپریل کے منتھ کے اندر، انہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اصل طاقت عوام ہوتی ہے. آج کل جو اسٹار کنڈیشن ہے، پاکستان کے برتھ چارٹ میں مارس جمنائے کا ہے، اور آج مارس پھر جمنائے کا ہے، یعنی مارس ٹو مارس کے اوپر ایک آ گیا ہے. تو یہاں ہماری سیکورٹی اداروں کے لیے بہت چیلنجنگ کام ہوتا نظر آ رہا ہے. یہاں بہت مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہمارے نو ڈاؤٹ فوج بہت بڑا ادارہ ہے اور اس نے بہت کچھ کیا بھی ہے، لیکن کچھ غلط چیزیں ہو بھی جاتی ہیں جس سے نقصان ادارے کو بھی اور قوم کو اٹھانا پڑتا ہے. لیکن یہ نقصان اتنا بڑا ہو جائے، کیونکہ باجوہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا نوکری نہیں ملے گی، وہ نوکری باجوہ صاحب کی تھی. تو باجوہ صاحب جس طرح باتیں کر رہے ہیں وہ راز دیکھیں نا. اسے کہتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے نا تو آپ کی عقل کے پر پردے پڑ جاتے ہیں. لگتا ہے باجوہ صاحب کی عقل کے اوپر پردے پڑ گئے، اور اگر یہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ادارے کے لیے بہت برا ہوتا جائے گا. کیونکہ باجوہ صاحب وہ محل ایکسیپٹ ہی نہیں، ابھی تک وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ میری نوکری چلی گئی ہے. وہ چیزیں اب مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو کہ بہت مشکل آزادی ہے. آج کا جلسہ جو ہے نا، اس کا ایک معنی رکھتا ہے. اگر ایک پارٹی کا جلسہ ہوتا نا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اب یہاں میجورٹی میں پاکستانیوں کو، چاہے وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، مختلف پارٹیز میں مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ادارے میں لوگ مانتے ہوں نہ مانتے، لیکن وہ ایک چیز تو ہے، آزادی تو سب ہی مانگ رہے ہیں. تو آج مقصد ایک ہو گیا. اور قرآن میں بھی ہے کہ اجتماعی دعا اگر آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا مقصد ایک ہو، تب اجتماعی دعا کا کہا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد ایک ہو. اگر مقصد الگ الگ ہو، مجھے کسی کو نوکری کی پڑی، کسی کو شادی کی پڑی، کسی کو بیماری کی پڑی ہے، وہاں اجتماعی دعاؤں میں کچھ بھی اثر نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں پہ اکثر ہوتی. پہلے ہمارے یہاں ہر نماز میں بیت المقدس کے لیے، کشمیر کے لیے، آزادی کے لیے دعائیں ہوتی تھیں. وہ دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر وہ جمعے میں آ گئیں. جب جمعے میں دیکھا نہیں کچھ ہو رہا تو بقرہ عید میں آ گئی، عید پہ آ گئیں. اب دیکھو ادھر بھی کوئی ایسا نہیں ہو رہا تو وہ نکلی گئی. تو آج مقصد صرف آزادی کا ہو رہا ہے. جو پلانیٹری کنڈیشن ہے، مون راہو کے ساتھ بیٹھا ہے، بگننگ کا کارک ہے، راہو بیٹھا ہے، یعنی آج ہو تو کچھ انہونی جائے گی. اور نارتھ میں ہی ہمارا کیپٹل ہے، عوام وہاں پر ہوگی باہر. پرابلم سڑکوں پہ. حکومت کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہوتا جا رہا ہے. حکومت کا کہنا تھا کہ الیکشن اکٹھے ہم کروائیں گے، شاید اکٹھے ہو جائیں، حالات ایسے بن جائیں، جلدی ہو جائیں گے. حالات اس طرف جا رہے ہیں. اب مشکل سے مشکل ترین فیصلے جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں. فرانس آپ کے سامنے، جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا کے بیشتر کیپٹل جو نارتھ کی سائڈ کے اوپر ہے، وہاں عوام سڑکوں پر کہ حکومت کے لیے چیلنجنگ وقت ثابت ہوگا. تو اس وقت صورتحال تو اسی طرح جا رہی ہے، اور چیزیں کوئی چھپ نہیں رہی. اور ابھی تو ایسے ایسے راز ان 20 سے 25 دنوں میں آئیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک دم ایگریشن بڑھ جائے گا. کہیں پہ بھی کوئی بھی، چاہے وہ آپ کا سیکورٹی گارڈ ہے، آپس میں اختلافات اتنے بڑھ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے کھڑے نہ ہو جائیں. یہاں تک نوبت جا رہی ہے. یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے چیزیں جو ہیں اب بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہیں. اب بہت سے لوگوں کو اپنی سیکورٹی کا بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ مہینہ جو کہ تینوں بڑے پلینٹ راہو کے نچھتر کے اوپر اور آدھرا نچھتر بہت خطرناک ہوتا ہے. یہاں پر آپ نے ویدر کا ماحول دیکھا کہ ویدر کس طرح چینج ہو رہا ہے، اور کس طرح فوڈ کا، اور بینک کرپسی یعنی بینک ڈیفالٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں فائنینشلی پرابلم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف قریب جاتا جا رہا ہے. اس طرح کے حالات پیدا، اور دنیا بھر میں بینک کرپسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور فوڈ کا کرائسس بہت بڑے لیول کے پر بڑھتا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں تو آٹے کے چکر میں 6 جانیں چلے گئی ہیں. آٹے کے چکر میں تو کیا بنے گا، کس عذاب میں ہم. تم اگر ایسے ہوگے تو ہم ظالم حکمران تم پر ڈال دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہمیں عقل کرے، لیکن موقع تو بھی ہے نا.
ٹائم ابھی بھی باقی ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے۔ جو 1 سال میں پاکستان میں ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ عمران نہ وہ باہر جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جو توشہ خانہ کیس تھا، وہ اصل پرابلم یہ نہیں تھی کہ توشہ خانہ کیس کیوں ہے، اصل پرابلم تھی کہ توشہ خانہ میں آپ نے پرائز کیوں بڑھا دی۔ تو یہاں پر اب پاسبل نہیں ہے کہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ جو 75 سال سے نظام لے کے چل رہے ہیں، آپ یہ لے کے چلیں، بہت مشکل ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، آپ لے جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، میڈیا کا بہت برا ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ میڈیا کے لوگوں میں ابھی سے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ کو نوکریوں کی تلاش ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں میڈیا بہت برے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ میڈیا اتنی تباہی کی طرف چلتا جائے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کا تو ٹاپ لسٹ پہ کہہ لیں آپ، لیکن دنیا بھر کے میڈیا میں آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی۔ اور پلانیٹک ایڈیشن کو 28 مارچ کو جو مارس آرادھرا نچتر پر راہو کی آرادھا ایک بہت زبردست نچتر ہے، یہاں پر تینوں پلانٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، راہو کے نچتر پہ آ چکے ہیں۔ راہو کلوژن، اذان ہو رہی ہے، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں۔ اذان کا بیچ میں آ گیا تھا کہ نماز بھی پڑھنی تھی، اور اب شروع کرتے ہیں۔ وہی میں نے بتایا کہ جو آج مون ایریس میں ہے، اور ایریس کو بگننگ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ راہو کلوژن بھی ہے، فورنس بھی ہے، اور چیزوں کو بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہے، اور وینس خوشحالی ہے۔ تو کوئی نیا بگننگ ہونے والی ہے، اور باجوہ صاحب کی جس طرح چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، اور باجوہ صاحب کے لیے مشکلات آگے فیوچر میں بہت حد تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان جہاں میڈیا کی میں بات کر رہا تھا کہ میڈیا کے لیے پرابلمس بڑے لیول کے پر کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اسی طرح جب میں نے کہا تھا جب آپ سسٹم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ نہ وہ دنوں میں ہوتے ہیں، نہ مہینوں میں، نہ سالوں میں، اس کے لیے آپ کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب یہاں پر سسٹم ہی کی بات ہو رہی ہے کہ چینج، کیونکہ یہ سسٹم تو اب نہیں چل سکتا یہاں پر۔ وہ جیسے بات ہے کہ جی شہباز شریف کو میں نے ڈانٹ پڑائی، ایک وقت کے پرائم منسٹرز کو 22واں گریڈ کا آفس ڈانٹ پہ لا رہا، وہ چھپ کر کے کھڑے ہوئے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں 1947 سے ہی طاقت کا منبع کس کے پاس ہوگا، یہی ایک غلطی ہم سے ہوئی جو 75 سالوں میں ٹھیک نہ ہو سکی۔ لیکن آگے وقت بڑا ظالم ہے، اور یہ جو 1.5 مہینہ ہے اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہوگا، کیونکہ جیسے ہی سن ایریس میں آئے گا تب بھی بہت خطرناک حالات ہوں گے، کیونکہ راہو کے ساتھ ملے گا، گرین بھی لگے گا، اور ارتھ کوئک جیسے حالات پھر دوبارہ، پانی میں بڑا واقعہ، دہشت گردی جیسے واقعات بڑھتے ہیں، اور آپس میں لوگوں میں ایک ایگریشنس بہت زیادہ بڑھے گا۔ یعنی ہر آدمی، آپ کو روڈ پہ ایکسیڈنٹس نظر آئیں گے، آپ کو اکثر فضائی اور ٹرین کے حادثے یہ نظر آئیں گے، یہ چیزیں بہت بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا بھر میں جہاں کیپٹل نارتھ کی سائڈ کے اوپر ہے وہاں پبلک باہر ہوگی، اس کی زندہ مثال فرانس ہے اور پیرس ہے، جو کہ نارتھ میں ہی ہے۔ مجھے دیں اجازت، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ۔